मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाजिर है। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम अदब अदीब में आपकी मुलाकात अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात से करवाते हैं, जिनमें अदीब होते हैं, शोरा होते हैं। हम उनसे आपको उनका कलाम सुनवाते हैं और उनकी शायरी सुनवाते हैं, अदब सुनवाते हैं और उनसे वो सवाल करते हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने अपनी शायरी का अदबी सफ़र का जो आगाज़ किया वो जद्दा से किया, सऊदी अरब से किया। वहाँ पर वो इदारा फ़िक्र फ़न से मुंसलिक रहीं और उसके लिए नुमाया खिदमात अंजाम देती रहीं। उसके बाद वो आजकल कनाडा में मुकीम हैं, वहाँ पर भी अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं, शायरी करती हैं, गज़ल भी लिखती हैं, नज़्म भी लिखती हैं और इसके अलावा शोबा सहाफ़त से भी वाबस्ता हैं। मेरी मुराद मोहतरमा हिना अंबरीन तारिक साहिबा से है। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। हिना साहिबा, जब हमारे यहाँ कोई मेहमान तशरीफ़ लाते हैं तो हम उनसे आम तौर से पहला सवाल यही करते हैं कि आप अदब की तरफ, शायरी की तरफ कैसे आए। वो मैंने अभी इंट्रो में बताया कि आप 2000 की दहाई में अदबी मंजरनामे पर नमूदार हुई और आपने शेरी सफ़र का आगाज़ सऊदी अरब में जद्दा से किया। आप बताइए कि आपका शेरी सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपने शायरी का आगाज़ किस तरह किया? चूँकि वालिद साहब का था, वो शायर थे, अदीब थे, नावल निगार थे और सहाफ़ी थे। तो मैंने जब आँख खोली तो मैंने अपने घर में उनके साथ एक तो उनके दोस्तों का आना जाना और फिर मुख्तलिफ़ महफ़िलों में वो जाते थे, हम भी कभी चले जाते थे। रेडियो पाकिस्तान हो गया, कभी टीवी हो गया, कभी अखबार की आर्ट्स काउंसिल, प्रेस क्लब, इन्हीं जगहों पर समझे कि हमारा बचपन गुज़रा। तो लिखना पढ़ना तो विरासत में मैं कहूँगी मिला। तो बस इसी तरह से सिलसिला चल निकला और मुझे पता भी नहीं कि मैंने कब, मतलब मैं कब पोएटिस बनी या शायरा बनी या कब राइटर बनी या मैंने कब पहली रिपोर्ट लिखी। लेकिन घर में रेल पेल, जैसे लोग कहते हैं पैसे की थी, तो हमारे घर में रेल पेल कागज़ और कलम और किताबों की थी। तो बस जहाँ पैर रखते थे वहाँ से कोई किताब निकल आती थी, जहाँ हाथ रखते थे वहाँ से कोई कलम निकल आता था। तो वो जो एक आपका होता है ना, इस तरह की जो उसमें आपका ब्रॉटअप होता है, तो वहाँ पर आप कुछ और सीख ही नहीं सकते सिवाय लिखने पढ़ने के। तो वही हमारा भी होता था, तो वहीं से निकला। तो मुझे नहीं याद कि मैंने कब पहला लिखा होगा, लेकिन जो बाकायदा अगर मैं कहूँ कि जो मैं बाकायदा जो छपने और उसके सिलसिला था, तो वो ग्रेड 7 में थी मैं। क्या वजह है कि जो आपने पहली नज़्म कही वो उर्दू या आपकी जो मादरी ज़बान है सिंधी या बलोची जो आपके वालिद साहब बोलते हैं, इन तीनों ज़बानों के बजाय अंग्रेज़ी ज़बान में थी? क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, सेंट जोसेफिन हूँ मैं, सेंट जोसेफ में पढ़ती थी। तो वहाँ पर मतलब हमारे घर वाले बताते हैं कि जब हम बच्चे नींद में बोलते हैं, तो हम लोग जब नींद में बोलते थे तो हम इंग्लिश में बोल रहे होते थे, हालांकि पहली ज़बान हमारे घर की बलोची थी। तो जब ख्वाब इंग्लिश में देख रहे हैं तो फिर लिखेंगे भी इंग्लिश में। आपने पहली नज़्म तो अंग्रेज़ी में कही, लेकिन ये सिलसिला उर्दू शायरी की तरफ, उर्दू अदब की तरफ कैसे आया? क्योंकि अब आपकी पहचान उर्दू शायरी और उर्दू अदब के हवाले से ही है। और दूसरी बात ये कि आपने जिक्र किया कि आपको ख्वाब अंग्रेज़ी ज़बान में आते थे, तो अब किस ज़बान में ख्वाब आते हैं? अब तो ख्वाब ही नहीं आते अब तो ख्वाब देखने का टाइम ही नहीं रहता। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है कि दिल करता है कि बस 5 घंटे मिल जाएं और सो के उठ जाएं, मुकम्मल नींद मिल जाए। तो उर्दू का सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि मेडिकल के फ़ाइनल ईयर में थी, लेकिन जब मेडिकल में थी तो वहाँ सिंध मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ा है। वहाँ पर एक बुलेटिन हुआ करता था, जहाँ पर वीकली बुलेटिन होता था और जो लिखने लिखाने का या कोई भी सिलसिला होता है, तो मेरी हमेशा हर हफ्ते एक चीज़ होती थी और जब नहीं होती थी तो लड़के आके ले जाते थे, तो मैं दे देती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो कुछ फ्रेंड्स होते थे वो कहते थे कि अच्छा क्या लिखा है, मैं कहती थी ये लिखा, तो कहते हैं मैं अपने नाम से पढ़ूंगा, मैं कहती थी पढ़ लो। अब क्योंकि ये एटीट्यूड तो था ही नहीं कि हाँ ये मेरा है या मुझे छापना है। दोस्त हैं, उसने कहा कि ये मैं बताऊंगा सबको कि ये मैंने लिखा है, और हम कहते लिख कह देना, सिंपल। अच्छा, फिर उसके बाद जब होते अखबार में, वहाँ का कॉलेज मैगज़ीन में एडिटर थी 3 साल मुसलसल, फिर फाइनल ईयर में चीफ़ एडिटर थी। इवन इंटर में भी मेरा जो बेसिक, जो मेरी इब्तदा लिखने की थी वो सहाफ़त से हुई थी। मैंने स्कूल के ऊपर पहला फ़ीचर लिखा था
ڈان اخبار کے لیے، جو کہ نہیں چھپا، لیکن جب میں گریڈ 9th میں تھی تب لکھا تھا. پھر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں وہاں پر سینٹ جوزف میں ہی شعبہ کھلوایا تھا سندھی کا سیکشن، اور اس کی سب ایڈیٹر رہی 2 سال. پھر یہ SMC میں 3 سال، آپ کو بتایا ہوپ نام کا میگزین تھا پیشن ایڈ فاؤنڈیشن کا، تو اس کی ایڈیٹر رہی مسلسل. تو جب میں فائنل ایئر میں آئی تو وہی مطلب فرینڈز ہوتے ہیں، اور وہ 5 سال کا تعلق آپ کا بڑا گہرا ہو جاتا ہے دوستوں سے، اور پھر یہ لائف لانگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں اور آپ ہی کولیگز ہوتے ہیں، آپ ہی کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ایک اسٹیبلش ہو جاتی ہے ریلیشن شپ آپ کی، پروفیشنل ریلیشن شپ. تو جو فرینڈز ہوتے تھے اس میں مطلب لڑکوں کا خاص یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اگر آپ اچھے کولیگز ہوتے ہیں تو وہ اپنی دوستوں کو انکریج کرتے ہیں. تو مجھے بھی انکریجمنٹ اس طرح ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی آ کے کہتا تھا کہ یہ کیا گٹ مٹ لکھ دیتی ہو تم، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. حالانکہ سب سمجھتے تھے، مطلب ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اردو میں اب لکھنا شروع کرو، کیونکہ جو میرے ساتھ کی لڑکیاں تھیں وہ اردو میں لکھ رہی تھیں. تو کوشش کی، نہیں لکھا گیا کیونکہ نہیں آتی تھی اتنی اچھی. ایک جملہ پورا اردو میں بولا نہیں جاتا تھا، تو جملہ لکھیں گے کہاں سے. پھر ایسے ہوا کہ سیریسلی سوچا کہ نہیں یار پڑھنی چاہیے اردو. تو پھر شعرا کو پڑھنا شروع کیا، کتابیں پڑھیں، سفر نامے پڑھنے لگی، اور پھر وہ جب پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر لکھنے کا بھی ہو جاتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اردو میں نظمیں لکھنی شروع کی، اور جو کہ بہت ہی آسان سلیس سی زبان ہوتی تھی. تو میں کہتی تھی کہ یار یہ تو اتنی سمپل لینگویج ہے کہ اس کو نظم نہیں کہا جا سکتا. تو میں کسی کو دکھاتی ہی نہیں تھی کہ نہیں یہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اتنی مشکل اردو میں لوگ لکھتے ہیں اور مجھے تو ووکیبلری نہیں ہے میرے پاس. تو پھر اور پڑھا، پھر اور پڑھا. پھر جب تھوڑا مطلب شادی ہو کے چلی گئی تھی ریاض، تو وہاں پر پہلا مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا 2004 میں شاید یا 3 میں، اور وہ سلسلہ کے پلیٹ فارم سے خواتین کا مشاعرہ تھا، جس میں 2 ہی خواتین شاعرات تھیں، ایک میں تھی. اور جب مجھے دعوت آئی تو میرے میاں کو نہیں پتا تھا کہ میں لکھتی ہوں. تو ان کو پھر میں نے کہا، میری دوست نے کہا کہ تم نے نظم پڑھنی ہے اور ماں کے اوپر پڑھنی ہے. میں نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن میاں کو کون بتائے کہ میں نظم پڑھوں گی. تو کیا مطلب، میاں کو پتہ نہیں ہے کہ تم لکھتی ہو؟ نہیں پتہ. تو کہنے لگی بتاؤ. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہیں گے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کے لیے کہ یہ کیا لکھ رہی ہیں، شاعری کر رہی ہیں، تو وہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ریاکشن ہوگا. تو بہرحال ڈرتے ڈرتے میاں سے کہا کہ وہ اس طرح دوست کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں اس مشاعرے میں آپ نظم پڑھیں، ماں کے اوپر پڑھیں. تو کہنے لگے تو اچھا، تو ہاں تو تمہارے پاس ہے کوئی نظم؟ ہاں. تو تمہاری اپنی ہے؟ تو ہاں اپنی. تم لکھتی ہو؟ ہاں میں نے لکھی تھی. اچھا. تو کہنے لگے مجھے سناؤ. تو میں نے پھر ان کو سنائی، تو وہ بہت خوش ہوئے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے انکریج کیا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ. تو پھر میں گئی اور پھر میں نے پڑھا. تو اس کے بعد سے سلسلہ یوں چل نکلا کہ جب بھی کوئی کسی چھوٹے موٹی نشست میں، مشاعروں میں جب سعودیہ میں بلایا کرتے تھے، تو مجھے ہوتا تھا کہ پہلے طارق کو سناؤں گی اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک پڑھا ہے، تلفظ ٹھیک ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، تو جا کے پڑھوں گی ورنہ نہیں. تو بس وہ آج تک ویسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی پہلی غزل یا نظم لکھی جاتی ہے یا شعر ہوتا ہے تو وہ پہلے میاں کو سنایا جاتا ہے، وہ اوکے کرتے ہیں تو پھر وہ آگے جاتی ہے. صحیح. آپ کے خاوند کا ادب سے کیسا تعلق ہے اور ان کا شعری ذوق کیسا ہے؟ ان کا بہت ادبی مزاج ہے اور وہ مکالمے لکھتے ہیں، تحقیقی مکالمے ہوتے ہیں. ایک تنظیم جو حلقہ فکر و فن ہے ریاض میں، اس کے وہ ناظم اعلیٰ ہیں، ناظم امور ہیں، چیف کوآرڈینیٹر. اور ان کو جب ان کی اردو بہت نفیس ہے اور بہت اچھی، میں کہوں گی میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جب کوئی اس طرح کا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اور جب کوئی مکالمہ پڑھنے کا، خاص مکالمہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر سب کو طارق عزیز یاد آتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق کو بلایا جائے. تو پھر وہ لکھتے ہیں اور وہی پڑھتے ہیں. وہ نظم کس زبان میں تھی جو آپ نے پہلی نظم کہی؟ نظم میں جب میں کینیڈا موو ہوئی ہوں ریسنٹلی، نظمیں تو بہت ساری ہیں، چھوٹی بڑی بہت ساری، لیکن جب میں کینیڈا ریسنٹلی موو ہوئی تھی 2-2.5 سال پہلے، تو میں بہت متاثر تھی اس کی خوبصورتی سے. تو جس موسم میں میں گئی تھی وہ فال کا موسم کہلاتا ہے، آٹم خزاں. وہاں کی خزاں بہت خوبصورت ہوتی ہے، رنگ برنگی. میں بھی بڑی امپریس ہوئی، اور یہ سب برف گرنے سے پہلے کا موسم تھا.
تو پھر میں نے یہ نظم ایک لکھی تھی، ہوا کے ہاتھ پر خوشبو. ہوا کے ہاتھ پر خوشبو اداسی شام کی اوڑے، سکوت بام و در چھو کر. ہوا کے ہاتھ پر خوشبو اداسی شام کی اوڑے، سکوت بام و در چھو کر، محبت کا یقین کیسے دلائے گی. ردائے دل نشیں شب کی، ردائے دل نشیں شب کی، فضائے خوش گمانی میں حسین سپنے جو لائے گی، تو اپنی رائے گانی پر بہت آنسو بہائے گی. پلٹ جائے گی یہ خوشبو، پلٹ جائے گی یہ خوشبو تھکی ہاری ہوا کی اس ہتھیلی پر کہ جس پر گنگنائی تھی. ہوا کے ہاتھ پر خوشبو اداسی شام کی اوڑے، محبت کا یقین کیسے دلائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نظم آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں. غزلیں تو بہت ساری لکھی، اور دیکھیے وہی بات ہے کہ بے شک ابتدا نظم اور نظم کی شاعرہ ہی کہلاتی رہی میں کافی عرصہ سعودی عرب میں، لیکن اس کے باوجود جب میں غزل لکھنے لگی تو پھر غزلیں ہی لکھتی چلی پھر نظم رک گئی، کیونکہ نظم کے لیے آپ کو ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے. غزل تو آپ ہر شعر میں ایک نیا موضوع لا سکتے ہیں. تو ایک میری نمائندہ غزلوں میں سے غزل ہے، میں آپ کو آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر اور سامعین کے لیے. کبھی بہاروں کے موسموں میں جو دل کی بستی غزل سرا تھی، کبھی بہاروں کے موسموں میں جو دل کی بستی غزل سرا تھی، وہیں کہیں ایک آرزو کے مچلنے کی بھی بڑی کتھا تھی. جلا کے جب ساری کشتیاں میں سمندروں کی بنی غزہ تھی، اسی گھڑی تو جبین شب پر لکھی گئی میری بھی دعا تھی. وراثتوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا، میں چپ تھی سوچا کہ اس میں شاید میرے قبیلے کی بھی رضا تھی. میں چپ تھی سوچا کہ اس میں شاید میرے قبیلے کی بھی رضا تھی. اور جلے گا دل تو دھواں اٹھے گا، جلے گا دل تو دھواں اٹھے گا، یہ بات ایسے نہیں چھپے گی. جلے گا دل تو دھواں اٹھے گا، یہ بات ایسے نہیں چھپے گی. نگر نگر یہ خبر پہنچتی مگر ہوا کی عجب دشا تھی. نگر نگر یہ خبر پہنچتی مگر ہوا کی عجب دشا تھی. اور بنا سہاروں کے زیست مشکل گزار آئے تبھی یہ جانا، بنا سہاروں کے زیست مشکل گزار آئے تبھی یہ جانا، کہ میں ہی اپنے حسین چمن کی زمین نم تھی شجر گھنا تھی. کہ میں ہی اپنے حسین چمن کی زمین نم تھی شجر گھنا تھی. کیا کہنے، بہت خوب. ناظرین کرام، ڈاکٹر حنا عنبرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ نے ان کی نظم بھی سنی، غزل بھی سماعت کی. ابھی ایک وقفے کا وقت ہے، ہم وقفے سے واپس آئیں گے اور حنا عنبرین طارق صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. عالم اسلام کے عظیم رہنما رجب طیب اردوغان کرنے جا رہے ہیں عوام سے خطاب. شرکا کے لیے ہے دعوت عام، شرکت سے پہلے رجسٹریشن ضرور کروائیں. بروز اتوار 22 ستمبر سحر 3 بجے بمقام ہلٹن ہوٹل نیو یارک. رجسٹریشن کے لیے لاگ ان کیجیے TASC2019.com. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حنا عنبرین طارق. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے ان کی نظم بھی سماعت کی، غزل بھی سماعت کی. اب ان کی جانب بڑھتے ہیں. حنا صاحبہ، ابھی آپ نے ہمیں نظم سنائی، غزل بھی سنائی، تو دونوں اصناف میں آپ نے لکھا. اس کے علاوہ آپ صحافت سے بھی وابستہ رہیں. آپ کو اظہار کے لیے بہتر صنف کون سی لگی؟ میں نے تو لکھنا جو شروع کیا تھا وہ نثری لکھنا شروع کیا تھا، اور شاعری کی طرف تو آٹومیٹکلی کس طرح آئی مجھے نہیں یاد، جیسے میں نے آپ کو بتایا. لیکن مجھے والد صاحب کی طرف سے ہمیشہ ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ لکھو، نثر لکھو. ہاں، نظم پہ مت جاؤ، شاعری کو چھوڑو، وہ بہت محنت طلب کام ہے اور بہت مشکل کام ہے.
تو پھر میں کہتی تھی کہ نثر بھی تو اتنی مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے تمہیں پڑھنا زیادہ پڑے گا، تو وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ نالج بڑھتی ہے. تو انہوں نے ہمیشہ شاعری سے ڈسکریج کیا. تو میں نے ایک طویل عرصے تک کوشش یہی کرتی، جیسے میں نے کہا نا، نظمیں لکھتی تھی اور چھپا دیتی تھی، لیکن جو ریٹن ہوتا تھا وہ پھر میں شو کرتی تھی. لیکن میں نے افسانے بھی لکھنے کی کوشش کی کسی دور میں، لیکن مجھے لگا کہ میں اس میں نہیں کامیاب ہو سکتی، کیونکہ میں فکشن کا بندہ نہیں ہوں، میں بہت زیادہ حقیقت پرست ہوں اور پسند ہوں. تو میں بہت جلدی اکتا گئی. تو مجھے لگا کہ نہیں، میں شاید اب میں سمجھتی ہوں کہ میں شاید شاعری میں زیادہ اظہار کر سکتی ہوں. لیکن کسی دور میں نے ضرور طبع آزمائی کی افسانوں پر بھی اور اس میں بھی، لیکن شاید اپنا آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نا، آپ کا اندر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ مجھے جو اپنے آپ سے جو گائیڈنس ملی وہ یہ تھا کہ نہیں، میں اسی میں، کیونکہ میں اختصار کے ساتھ بات کرنا پسند کرتی ہوں. یا جیسے میں مشاعروں میں بھی جب جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم پڑھوں زیادہ سنوں. تو یہ مطلب ہے میرے اندر. تو شاعری اس کو سمو دیتی ہے نا، کم لفظوں میں زیادہ بات کو. بالکل. تو یہ ہے. تو ابھی آپ نثر لکھتی ہیں یا نثر کا سلسلہ بھی؟ نہیں، اب تو رکا ہوا ہے نثر کا سلسلہ بالکل. اور ایسے بھی ہے کہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس صحیح اس طرح. تو بلکہ آج کل تو یہ ایک تذبذب عجیب سا چل رہا ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سننے کا ٹائم نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی ایک سچویشن فی الحال ان دنوں چل رہی ہے. بالکل. آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ شعبہ طب سے متعلق رہا اور آپ نے طب کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے اسی شعبے کو جاری رکھا، اسی میں آپ نے پریکٹس بھی کی. تو اس دوران آپ شاعری کے لیے یا ادب کے لیے وقت کس طرح نکالتی تھی؟ شاعری کے لیے تو وقت نہیں نکالنا پڑتا. بالکل. اس لیے کہ وہ تو آپ کی اندر جراثیم ہوتے ہیں اور وہ آپ کہیں بھی چلتے پھرتے کچھ بھی کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ نثر کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، آپ کو پڑھنا ہوتا ہے تاکہ آپ وہ لکھیں تفصیل سے. شاعری میں تو سمو دیتے ہیں آپ اپنے جذبات کو، کیفیات کو. تو اسی طرح اگر میری شاعری پہ آپ کو کبھی اس طرح سے تفصیل سے موقع ملے تو آپ کو ایک پورا منظرنامہ نظر آ جائے گا. اس میں آپ کو یہ نہیں مطلب پوری زندگی کے آپ کو مختلف ادوار نظر آ جائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے. تو شاید میں اتنی تفصیل سے اگر لکھنے اپنی سوانح عمری بھی لکھنے بیٹھ جاؤں تو نہیں لکھ پاؤں گی. شعبہ صحافت میں بھی آپ نے کام کیا، تو اس کے لیے وقت کس طرح؟ اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. اور شاید ڈاکٹر ہونے کے ناطے ڈاکٹروں کو پڑھنے کی بہت عادت ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہوتا ہے. تو شاید پڑھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل یا ایک کام نہیں ہوتا کہ کچھ بھی مل جائے پڑھ لیا. لیکن ادبی صحافت میں نے کافی عرصے تک ریاض کے قلم قبیلے کی نمائندگی کی، کراچی کے مختلف اخباروں میں اور انٹرنیشنل اخباروں میں، دبئی میں اور باہر. تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا تھا کیونکہ جب میں ایک ادبی تقریب سے واپس آتی تھی یا کسی محفل سے، مشاعرے سے، تو پھر ٹن میسیجز آنا شروع ہو جاتے تھے. مطلب 2 گھنٹے ہوئے گھر پہنچے اور میسیج آتا تھا رپورٹ کا ہے. ارے بھائی ابھی تو ہم گھر پہنچے ہیں تو ابھی لکھیں گے. تو اچھا اگر میں رات کو 2 گھنٹے میں کہہ دوں کہ ابھی لکھیں گے تو صبح 8 بجے میسیج آ جاتا تھا مکمل ہو گئی. تو اس کے لیے بہت جلدی کام کرنا پڑتا تھا. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ صحافت جو ہے وہ ایک فاسٹ پیسڈ کام ہے، چاہے وہ ادبی صحافت ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ میں مطلب پھر اب آپ جلدی کہیں گے تو پھر میں مختصر بنا دوں گی. تو جب میں مختصر بناؤں گی تو پھر آتے تھے یہ تو اتنی چھوٹی کر دی، اخبار کا آدھا صفحہ کور کرنا ہے. تو پھر اس کے لیے بہت ٹائم نکالنا پڑتا تھا اور میں تھوڑی سی پریشان بھی ہو جاتی تھی. لیکن کیا میں نے، کیونکہ وہ شوق ہوتا ہے نا آپ کو کرنے کا. مجھے اس کی کوئی پیمنٹ نہیں مل رہی ہوتی تھی، لیکن سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے کرنا ہے تو پھر وہ ایک جان بھی مصیبت میں ہوتی تھی کہ کرنا ہے. تو اچھا لگتا ہے، اچھا کام تھا. تو ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ کیونکہ میں ایک دم سے دوبارہ میں نے ماسٹرز کرنے کی ٹھان لی، پھر گھر ہے، بچے ہیں، پڑھائی ہے، جاب ہے. تو اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو میں نے ہالٹ کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے صحافت کو.
صرف صحافت صحیح کو. شریک ہوتی تھیں. جیسے یونیورسٹی میں عموماً ہم دیکھتے ہیں ادبی سوسائٹیز ہوتی ہیں, اس میں طالب علم مشاعرے کرواتے ہیں, مباحثے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی کیسی ہوئی؟ اجازت نہیں تھی. صحیح. ابا چونکہ خود ادیب تھے, سب کچھ تھے, تو اسی لیے میں صحافت میں ہی رہی موسٹلی, کیونکہ اجازت نہیں تھی. جیسے میں نے کہا شاعری لکھنے سے منع کیا جاتا تھا کہ بھئی نثر پہ دھیان دو, اور مشاعرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی, شعر لکھ کے سنانے کی اجازت نہیں تھی گھر سے, تو پھر نہیں کیا کبھی بھی. تو اسی لیے تو شوہر کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں لکھتی ہوں, کئی سالوں تک نہیں پتا تھا انہیں. صحیح. تو آپ کے والد صاحب کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ شعر کہتی ہیں؟ نہیں, ان کو پتا تھا. صحیح. ان کو پتا تھا, اور وہ بلکہ کئی دفعہ اپنے وہ جو مخصوص چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب اگر جیسے ان کو کوئی شعر سنا دیتی تھی میں کہ یہ لکھا ہے, تو وہ اس کو کریکٹ کرنے کا اپنے انداز سے بتاتے تھے. وہ جیسے جو مطلب ظاہر استاد شاعر تو وہ تھے نا, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اس طرح سے کس طرح سے, اور وہ جو ٹپیکل نوٹس ہوتے ہیں وہ میرے پاس آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن انہوں نے انکریج کبھی نہیں کیا, اور نہ صرف انکریج نہیں کیا, ڈسکریج کیا باقاعدہ. تو جس کی وجہ سے میں اس دور میں جب میرے ساتھ کے لوگ باقاعدہ تربیت حاصل کر رہے تھے تو مجھے وہ موقع نہیں ملا, یا میں نے اویل نہیں کیا وہ موقع. صحیح. تو بعد میں آپ کو یہ موقع کب ملا کہ آپ ادبی منظرنامے پر آئیں؟ جب کوئی بڑا شاعر یا کوئی ایسی امپورٹنٹ پرسنالٹی اور کم امپورٹنٹ پرسنالٹی آتی تھی تو کمیونٹی کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ایک محفل رکھنی ہے, آپ کیا رکھ لیں؟ تو وہ ہم رکھتے تھے. تو ظاہر ہے پھر وہ عشائیہ ہوتا تھا ہمارے یہاں, تو صوفے پر جو ہے وہ بٹھا کے سموسہ نہیں کھلایا جاتا تھا, ڈنر ہوتا تھا. تو طارق ہم وقت تیار رہتے تھے کہ ٹھیک ہے کتنے بجے. پھر اگر وہ جاب پر ہوتے تھے, اگر کوئی کہتا تھا شام کو, تو فون کر دیتے تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے. کتنے لوگ آئیں گے؟ 15. اچھا, تو مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ 15 کا مطلب 35 ہے کیونکہ وہ آخری وقت تک لوگ ایڈ ہوتے چلے جاتے تھے. اور وہ اس لیے بھی ہوتے تھے کہ اچھا طارق کیا ہے, تو فون آتا طارق ہم آ جائیں, آ جائیے آ جائیے. تو وہ مکمل ایک نشست ہو جاتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے جب امجد اسلام امجد آئیں گے, یا انور مسعود آئیں گے, یا فرحت پروین آئیں گی, یا جنید جمشید آئے گا, تو وہ ایک تقریب ہو جاتی ہے. تو وہ سلسلہ ایک مسلسل کئی عرصے سے میرے گھر میں چلتا رہا. تو جب میں نے وہ مشاعرہ پہلا پڑھا تھا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے موقع نہیں ملا, پھر ایک دفعہ اور کسی نے اپنے گھر بلایا, تو مجھے اس طرح سے موقع ملا سامنے آنے کا. ہسبینڈ نے شاید محسوس ہی نہیں کیا ہوگا, لیکن جو کمیونٹی میں ایک آدھی سینئر پرسنالٹیز تھیں, وہ ایک آدھی بار انہوں نے کہا کہ بھائی طارق ہمارے یہاں نعیمی صاحب آ رہے ہیں, تو آپ اپنی بیگم سے کہیے گا کہ وہ اپنی کتاب لے کر آئیں. تو میرے میاں کہیں گے کون سی کتاب؟ تو کہیں گے ارے بھائی تمہیں پتا تو ہے وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا, ان سے کہے گا اپنی ڈائری لے کر آئیں. تو طارق کہیں گے او اچھا. پھر وہ میں لے کے جاتی تھی, پھر وہ کہتے تھے کچھ پڑھو. ایک اور شاعرہ ہوتی تھی وہاں پر مدینے میں, اور باقی تو مرد ہی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے کبھی کسی اور نے کہہ دیا, تو وہ ہوتے ہوتے تھوڑا تھوڑا کھلا. پھر جب غزلیں سامنے آئیں تو عام طور پہ خواتین ہوتی تھیں, اور میں تو 3 بچے تھے, تو وہ پھر ان کو تنقید کا موقع مل جاتا تھا کہ رومانٹک غزلیں لکھی جا رہی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک کانسیپٹ نہیں تھا. پھر میں نے روک دیا. پھر ہم جب ریاض میں تھے تو وہاں پر پھر میرا پہلا تعارف ہی جو ہوا تھا وہ ایز اے رائٹر ہوا تھا. تو انہوں نے جب کہا کہ کیا پڑھنا ہے, تو میں نے کہا کہ میں نظم سنا دیتی ہوں. تو جب میں نے نظم پڑھی تو پھر وہ سلسلہ وہاں سے چل نکلا. تحریک ملتی ہے جب آپ لکھنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو بس وہ ان لوگوں سے جڑ گئے ہم, اور پھر وہ چل نکلا. صحیح. کراچی کی ادبی سرگرمیوں میں آپ شریک رہیں, یا اس میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع ملا؟ میں کراچی میں میرا وقت بہت نہیں گزرا ہے. گزشتہ 20 سال سے تو میں باہر ہوں, تو میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آتی ہوں. لیکن ریسنٹلی جب سے وہ ریاض میں جب میں مطلب باقاعدہ منظرنامے پر آئی اور لوگوں کو پتہ چلا, تو آپ کو پتہ ہے ریاض تو بہت امپورٹنٹ اسٹیشن ہے. تو لاہور سے فرحت پروین تھیں, کراچی سے ریحانہ روحی تھیں, اور عمرانہ مشتاق تھیں. تو جب یہ اور خواتین, اور جو اتنی اسٹرانگ ادبی اہمیت رکھنے والی خواتین,
تو جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ اتنا اچھا کام کر رہی ہو تو کیوں نہیں. تو میں کہتی تھی کہ ٹائم نہیں ہوتا. تو پھر الوی صاحب تھے تو ہم تو سب کے مشاعرے رکھ لیتے تھے وہاں پر, اور یہاں پر ہم گھوم گھام کے چلے جاتے تھے. تو جب الوی صاحب کے یہاں رکھا تو رفعت الوی صاحب سے میری بہت دوستی ہے جو وہاں ہیں دبئی میں, ابو دھابی میں ہوتے ہیں. تو جب کچھ 2, 2.5 یا 3 سال پہلے جب میں آ رہی تھی, اور آ رہی تھی کچھ سال بعد اسی طرح, تو رفعت الوی نے کہا کہ بھئی میں نے مسلم کو فون کر دیا ہے تو تم نے ان کے یہاں ضرور جانا ہے. تو میں نے کہا وہ جو کھانا وانا ہوتا ہے باہر سے ہم آتے ہیں, دوست احباب سے مل لیتے ہیں. تو جب میں اور طارق گئے تو مسلم بھائی نے تو باقاعدہ نشست رکھی ہوئی تھی, اور اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے اس میں, اور کریم آف کراچی. میں تو حیران پریشان کہ مجھے ان کے سامنے پڑھنے کو کہا جائے گا, اور اوپر سے مجھے مہمان خصوصی بنا دیا گیا, طارق کو بھی. اب میں پریشان. اچھا اب ہم سنتے رہے اس میں. اب میں نے تو اتنے سارے لوگ اور اتنے بڑے بڑے لوگ ایک وقت میں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں دیکھے تھے, اور نہ کبھی سوچا تھا کہ ان کے بیچ میں. اچھا جب مجھے انٹروڈیوس کیا گیا, جب مجھے بلایا گیا, تو میں تو صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے کہا بھئی یہ تو اساتذہ کی محفل ہے. اور میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ مجھے یہاں کلام سنانے کو کہا جا رہا ہے, اور یہی ایک شاعر کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ اساتذہ کے سامنے کلام پیش کرے, تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو مسلم بھائی نے کہا کہ روایت یہ بھی ہے کہ جو مہمان آئے اسے جتنی عزت دی جائے کم ہے. تو یہی ادبی روایت بھی ہے, اس لیے آپ اب مہمان خصوصی ہیں اور آپ پیش کیجئے کلام. تو پھر میں نے وہاں پر کلام سنایا, اور اس کے بعد ان سب نے اپریشیٹ کیا, ایکسیپٹ کیا. کینیڈا میں بھی الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی ہے. تو بس یہ سلسلہ ایسے ہی چل نکلا ہے, اور کچھ شاید میں بھی بہت میرے اندر بھی انکساری ہے کہ میں انکار نہیں کرتی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے برابر ایک جیسا ملوں. تو کسی کو شکایت کا موقع اپنی طرف سے تو نہیں دینا چاہتی, باقی تو نہ مطلب مطمئن کرنا تو بہت مشکل ہے, ہر ایک کو نہیں کر سکتی, لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں کسی کو دانستہ طور پہ انکار نہ کروں, ناراض نہ کروں. ناظرین کرام, ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم ہینا امبرین طارق صاحبہ سے آپ کی مزید جو گفتگو ہم ان سے کروائیں, اور ان سے وہ سوال بھی کریں جو ابھی آپ اور سننا چاہتے ہیں. ان کی شاعری بھی ہم سنیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی, 7309 5th ایونیو بروکلن, نیو یارک. فون 718-748-5900. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ہینا امبرین طارق صاحبہ. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. وقفے پہ جانے سے پہلے کراچی کا ادبی منظرنامہ, ریاض میں آپ کی جو مصروفیات رہیں, اور کینیڈا میں آپ اب مقیم ہیں, وہاں پر ادبی منظرنامے میں آپ وقت گزار رہی ہیں. تو آپ کو سب سے بہتر ادبی منظرنامہ کون سا لگا, یا بہتر نہ کہا جائے تو فرق کیسا آپ کو محسوس ہوا ان تینوں شہروں میں؟ کراچی کی تو خیر کمپیریزن کہیں ہو نہیں سکتا, یہ تو ہے ہی گڑھ. بالکل. اچھا, اب رہی بات کینیڈا کی, تو میں بہت زیادہ امپریس ہوں. کینیڈا میں تو ایک باقاعدہ اردو بستی آباد ہے, اور ہمارے بہت مستند شعراء وہاں پر ہیں. عرفان ستار ہیں, اشفاق حسین ہیں, ادب پہ جن لوگوں نے اتنا کام کیا, اور اب تو شاہدہ حسن آپ ابھی وہاں ہیں, اور بہت سارے نام ہیں. یہ تو میں نے 3 گنوا دیا آپ کو, لیکن بہت بہت سارے نام ہیں, اور مطلب گنتے چلے جائیں تھک جائیں پورے نہیں ہوں گے. 40 شعراء ہوتے ہیں ایک مشاعرے میں, اور مطلب آپ سوچ سکتے ہیں اس سے کہ کتنی بڑی اردو بستی آباد ہے.
رہی بات ریاض کی، تو ریاض ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا لیکن بہت امپورٹنٹ سینٹر ہے، کیونکہ مسلم ورلڈ کا تو پاکستان کے حوالے سے بھی ریاض ایمبیسی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ریاض میں بہت زیادہ ادبی کام ہوتا ہے، 40 سال پرانی تنظیمیں ہیں، جیسے ہماری تنظیم ہے حلقہ فکر و فن 40 سال سے ہے، اور اس نے بہت سارے ادیب، شاعر، فنکار اور مطلب موسیقار اور سنگر بھی پیدا کیے نا، کیونکہ وہ ادبی ثقافتی اور اس طرح کی تنظیم ہے۔ لیکن تو میں اس طرح شامل ہو گئی انڈائریکٹلی، پتہ نہیں کب، پتہ بھی نہیں چلا کب شامل ہو گئی، اور اچانک ایک دن پتہ چلا کہ میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو اس میں جب یہ سینئر شورا جو تھے وہ کوئی کہیں منتقل، کیونکہ ریاض سے تو لوگ منتقل ہوتے رہتے ہیں نا، مسلسل نہیں رہتے، تو انہوں نے ایک بڑی اہم تقریب رکھی جس میں میں تھی، میرے شوہر تھے ناظم الامور، اور ایک جنرل سیکرٹری وقار نسیم معامک، وہ بھی ینگ ہیں، اور میرے شوہر مجھ سے کچھ سینئر ہیں لیکن ینگ ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم حلقہ فکر و فن کی قیادت نوجوانوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ میں نوجوان نہیں ہوں لیکن ان کے سامنے، تو کیونکہ وہ تو 60s 70s ان کی عمریں ہیں، ان کو منتقل کر رہے ہیں، اور ہم باقاعدہ یہ وصیت کر رہے ہیں کہ کسی بھی نئے لکھنے والے کو ڈسکریج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ روایت قائم ہو چکی ہے نا کہ جو نیا لکھنے والے اس کو آنے نہیں دینا، گروپ بندی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ہم سے اوتھ لیا گیا کہ آپ کسی نئے لکھنے والے کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کریں گے، جیسا بھی وہ لکھ رہا ہے اسے لکھنے دیں تاکہ وہ چیز ڈیولپ ہو۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاض میں لوگ بہت کام کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جب میں فلرش کر رہی تھی ریاض میں، ان دنوں جو ہمارے سفیر محترم تھے وہ خود رائٹر تھے، وہ خود کالم لکھتے ہیں مختلف اخباروں میں، تو وہ تو بہت انکریج کرتے تھے اس چیز کو۔ تو ہمیں تو اتنا بڑا ایمبیسی ہال مل جاتا تھا اپنی تقریب رکھنے کے لیے، جشن احمد ندیم قاسمی ہم نے ایمبیسی ہال میں رکھ لیا، 500 لوگ آ گئے، دنیا جہان میں سب سے بڑا جشن وہاں ہوا۔ اسی طرح سے امجد اسلام آئے تو ان کی پہلی وہاں پہ تقریب رکھ دی گئی، اور پھر مختلف اور تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت مطلب اس چیز میں ایک پازیٹیو رول ہے ان کا، اور ریاض کی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے، کوئی 35 تنظیمیں ہیں صرف پاکستانیوں کی، ٹھیک ہے، اور مختلف سماجی اور سیاسی اور ادبی اور خواتین کی اور یہ اور وہ، لیکن ان سب میں ایک بڑی یونٹی ہے کہ اگر آپ چلے جائیں اور میں کہہ دوں کہ جی عبد الرحمن مومن ہے، بہت بڑا شاعر ہے، پاکستان سے آیا ہے، اور تو آپ کی انکریجمنٹ کے لیے ہر تنظیم کھڑی ہو جائے گی، اور اگر وقت نہیں ہے تو 2-3 مل کے کر دیں گی کہ ہمارے ساتھ کھانا کریں، ہم آئیں، ہمیں اپنا کلام سنائیں، مطلب انٹروڈیوس کریں گے آپ کو پاکستانی کمیونٹی میں۔ تو جیسے وہ لوگ وہاں پہ کٹ کے نہیں رہ رہے، ایک باقاعدہ اردو بستی قائم ہے وہاں پر، اور بہت کام ہو رہا ہے ریاض میں، ادبی لیول پہ بھی، صحافتی لیول پر بھی۔ اور کینیڈا میں کیا ماحول ہے وہاں پر؟ آپ نے جیسے بتایا کہ ادبی حوالے سے تو کام ہو رہا ہے، لیکن جو ثقافتی حوالہ ہے یا سیاسی حوالہ ہے اس میں کس طرح کام ہو رہا ہے، جیسے سیاسی طور پر یا سماجی طور پر؟ ہمارے لوگوں کا وہاں پر تو سب کینیڈینز ہی ہیں نا، پھر جو بھی وہاں رہتا ہے وہ کینیڈین بن کے رہتا ہے، تو پھر وہ کینیڈین ہی کام ہوتا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، اور ادبی سرگرمیوں میں بھی میں مطلب میرا بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا، تو میں مطلب سال میں کبھی کبھار 1-2 بار کسی جگہ چلی جاتی ہوں، کیونکہ میری آج کل مصروفیات مختلف ہیں، تو میرے ہی سینئرز کا کہنا ہے کہ جو مصروفیت ہے حالیہ اس پہ فوکس رکھو، تاکہ باقی چیزیں تو ہمارا شوق ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے میں بھی شاید انہی لوگوں میں سے ہوں جو کم لکھو، اچھا لکھو اور پرفیکشن پہ فوکس کرو، تو اس لیے میں بہت زیادہ نہیں جا بھی نہیں پا رہی ہوتی۔ میں سیاسی حوالے پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتی، لیکن اردو بستی بہت بڑی آباد ہے پورے کینیڈا میں، صرف ٹورنٹو میں نہیں، اور مختلف اوقات میں مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل مشاعرے کرواتی ہیں، اور انڈیا پاکستان سے شعراء کو بلایا جاتا ہے، اور ایون امریکہ سے بلایا جاتا ہے، اور لوگ کلام پیش کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے وہاں سیاسی حوالے سے کوئی کام کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سب کینیڈین ہی ہوتے ہیں، کینیڈا کے شہری ہوتے ہیں، تو وہاں تو بس اپنی زبان ادب سے متعلق ہی رہ کر کام کیا جائے تو بہتر ہے۔
اور یہ ایک وہاں کی جو ہماری کمیونٹی ہے شاید اس کی ایک سب سے بڑی ایکٹیویٹی یہی ہے جو لٹریری ایکٹیویٹیز میں آتی ہے. صحیح. تو صرف ادب سے متعلق ہی وہاں پر ہماری کمیونٹی اتنی زیادہ ایکٹیو ہے یا دیگر علوم یا دیگر ہمارے جو فنون ہیں اس میں بھی وہاں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دلچسپی شاید بیک ہوم کا جو وہ کھچاؤ ہوتا ہے اس سے کنیکٹڈ ہے زیادہ. میں انگلش بہت بول رہی ہوں بیچ میں. تو جو ایک لگن ہوتی ہے نا آپ کو اپنے وطن کی, ان لوگوں کو جو ہے جو کہ آج سے 50 سال پہلے چلے گئے تھے, 25 سال پہلے چلے گئے تھے, ان لوگوں میں ہے زیادہ, بہت زیادہ. تو وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ منتقل ہو, تو کام تو ہو رہا ہے لیکن اب دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے. بالکل. ابھی آپ نے ذکر کیا وہاں جو مشاعروں میں 40 شعراء ہوتے ہیں, تو سامعین کتنے ہوتے ہیں؟ کیا صرف شعراء ہی مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں یا وہاں اردو جاننے والے, اردو بولنے والے سامعین بھی آتے ہیں؟ اور کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو دیگر زبانوں سے متعلق ہوتے ہیں, انگریزی ہو یا کسی اور زبان سے متعلق؟ میں نے انگریزوں کو تو اتنا نہیں دیکھا, لیکن ادب سے بہت لگاؤ ہے لوگوں کو, اور خاص طور پہ سینئر لوگوں کو, جیسے جو ہماری ابا کی جنریشن تھی, ہماری اماں کی جنریشن تھی, اس طرح کے لوگ تو بہت آتے ہیں سننے کے لیے بھی. اور پڑھنے والے بھی جو ہیں وہ زیادہ تر, مطلب میری پیڑھی کے لوگ تو شاید اتنے نہیں ہوں گے پڑھنے والے. میں جب شروع میں گئی تھی تو مجھے لڑکی لڑکی کہہ کے مخاطب کر رہے ہوتے تھے, تو میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ مجھے کیوں اس طرح سے اتنا ینگ کر کے کنسیڈر کر رہے ہیں. تو پھر میں نے جب دیکھا تو واقعی وہ لوگ اتنے سینئر ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت جونیئر ہیں, اور صرف پڑھائی میں نہیں, عمر میں نہیں, مطلب اپنی حیثیت میں بھی ان کے آگے ہم بہت جونیئر ہیں. تو میری پیڑھی کے یا میری جنریشن کی لوگ اتنے نہیں ہیں ادبی منظرنامے پر, اور یہ چیز مجھے اکثر ستاتی ہے کہ وہ جو ایک پیڑھی چل رہی ہے وہ پیچھے کون چھوڑ کے جائیں گے. اب اللہ کا شکر ہے مجھے تو ایکسیپٹنس مل گئی, جیسے آپ کو بھی مل گئی یہاں پر, لیکن یہ ایک خوشائند بات ہمارے لیے تو ہے, لیکن یہ بہرحال قابل غور بات ہے کہ وہ جب ایک جنریشن چلی جائے گی تو اس کے بعد ایک خلا نہ پیدا ہو جائے. بالکل. کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. میں ایک اور غزل سنا دیتی ہوں. ضرور عطا. اردو کے شہر میں کب بے اثر ہوں, خدا کا شکر ہے کہ معتبر ہوں. واہ کیا. اور ستارہ ہوں کہ میں روشن قمر ہوں. واہ. ستارہ ہوں کہ میں روشن قمر ہوں, دعا ماں کی ہے جس کا میں ثمر ہوں. واہ کیا کہنے. اور شعر دیکھیے گا. بہاریں کیوں نہ پھر سے لوٹ آئیں. واہ. بہاریں کیوں نہ پھر سے لوٹ آئیں, انہیں معلوم ہے میں بھی ادھر ہوں. واہ واہ واہ. اور اسی صحرا سے میری نسبتیں ہیں جہاں کا میں ہی بس واحد شجر ہوں. واہ. محبت جرم ہے کس نے کہا ہے, محبت جرم ہے کس نے کہا ہے, بتا دو سب کو میں دل میں اگر ہوں. کیا کہنے. بتا دو سب کو میں دل میں اگر ہوں. اور تمہارے عہد کی ہوں منحرف تو. واہ. تمہارے عہد کی ہوں منحرف تو, سزا مل کر رہے گی باخبر ہوں. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت خوب. آپ نے بہت اچھا ہمارے ناظرین کو کلام سنایا. آخر میں ہم چاہتے ہیں کوئی پیغام آپ دیجیے. ہاں پیغام تو کیا میں اس قابل اپنے آپ کو سمجھوں, لیکن مجھے ہمیشہ جو مطلب جو میرے دل میں ایک بات رہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پر ایک قرض ہے اپنی سوسائٹی کا, اپنے لوگوں کا, اپنے کلچر کا. اور میرا تو جیسے تعلق مختلف کلچر سے ہے, میں بلوچی, سندھی اور اردو اور اب انگلش سب کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, تو ہمیں پے بیک کرنا ہوتا ہے, یہ ادھار ہوتا ہے. ہم مقروض ہوتے ہیں ان محبتوں کے, ان وہ ساری جو ہمیں ملتی ہیں جس سے ہم پروان چڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ پے بیک کرنا ہوتا ہے کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پر. تو یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے, بہت اہم بات ہے. یہ اس بات کا شاید اس سے بھی تعلق ہو کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو خلا پیدا ہو جائے گا نا. تو اگر ہم پے بیک نہیں کریں گے, ہم لوٹائیں گے نہیں جو چیز ہمیں ملی ہے, ہماری
سینئر سے ہماری نسلوں ہمیں پاس آن کرنی ہے، اور یہی ایک واحد طریقہ ہے اس قرض کو ادا کرنے کا۔ بالکل، بہت شکریہ آپ ہماری گزارش پر تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ملاقات کی ڈاکٹر حنا عنبرین طارق صاحبہ سے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے جو اپنی ثقافت سے، اپنے رشتوں سے جو محبت سمیٹی ہے، اس کا قرض آپ کو لوٹانا بھی ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو آپ کی اگلی نسلوں تک بھی ہماری روایت، ہماری ثقافت منتقل ہوگی۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتا رہے، عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔